अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज इमरान खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है डयाला जेल में और बहुत से मुख्तलिफ अहम मामलात के ऊपर इज़हार ख्याल किया, वो आपके साथ शेयर करेंगे और उसका तज्ज़िया भी आपके साथ शेयर करेंगे, उसका बैकग्राउंड भी आपके साथ रखेंगे। और इसके साथ साथ आज एक बहुत अहम मामला जिसके ऊपर बहुत PMLN और उनके लीगी सहाफ़ी फुदक रहे थे, सुबह से उन्होंने एक शोर मचाया हुआ था कि जी डेली मेल ने अगर ये खबर छाप दी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई पटिशन आ गई है तो अब पता नहीं वो लड़ नहीं सकेंगे इलेक्शन चांसलर का ऑक्सफोर्ड के। तो ये सारी चीज़ें बड़ी एक हवा बनाई हुई थी। तो इस गुब्बारे में से हवा कैसे अब निकली है वो आपको बताते हैं और साथ में पलट कर एक तरह से PTI ने वार किया और इसकी सारी जो उनकी खुशी थी उसको गारत किया, इसके ऊपर बात करते हैं। और साथ में जी कासिम का अब्बा कहा जाता है इमरान खान साहब को, और कासिम साहब ने ख़ुद अपने अब्बा के लिए आज आवाज़ उठाई है। तो इससे मुतालिक एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो एक ट्रेंड ही बन गई है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। अलीमा खान साहिबा ने भी आज जेल के बाहर बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने एक और बारीक तो नहीं मैं कहूँगी तो खुली वारदात है, तो इलेक्शन कमीशन ने एक और खुली वारदात की है और एक और PTI की जीती हुई नशिस्त जो है वो PMLN को गिफ्ट कर दी है। और अब इसके ऊपर अगर हम ये कहें कि जी ये बहुत कोई उन्होंने जुल्म किया या कोई उन्हें एहसास दिलाएं या शर्म दिलाएं तो सॉरी, वो दिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये अब उस लेवल तक जा चुके हैं कि जहाँ पर इनको वाक़तन शर्म, गैरत, एहसास, ज़मीर, इस टाइप की जो अल्फाज हैं उनसे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बिल्कुल अजनबी हैं उनसे। तो इसलिए उनको तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन आपको उसके कुछ फैक्ट ज़रूर सामने आपके रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात का आगाज़ करेंगे इमरान खान साहब की गुफ्तगू से जो अडयाला जेल में आज उन्होंने की है। और इमरान खान साहब ने आज जब मीडिया से भी बल्कि बात करने की कोशिश की तो रिपोर्टेडली वहाँ पर जो मुख्तलिफ जेल का स्टाफ था उन्होंने बदतमीज़ी भी की और हार्शली इमरान खान साहब के साथ बात की और उन्हें मना किया कि वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू ना करें, जिसके ऊपर फिर इमरान खान साहब ने भी उनको सख्ती से जवाब दिया। फिर इसके बाद इमरान खान साहब ने इस बात पे भी एहतजाज किया कि कुछ चैनल्स के सहाफ़ी जो थे उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। तो इमरान खान साहब ने फिर जज साहब से बाकायदा इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया कि उन चैनल्स के सहाफ़ी, पब्लिक और शायद जियो न्यूज़ की और कुछ और चैनल्स के सहाफ़ियों की बात थी। फिर इमरान खान साहब ने प्रोटेस्ट करके उनको भी अंदर बुलाने के लिए कहा और फिर वो आए। तो इस तरह से शुरू में तो एक माहौल था। उसके बाद इमरान खान साहब ने आज जज साहब से ख़ुद ये शिकायत भी की और दरख्वास्त भी की कि उनके बेटों से अब बातचीत नहीं करवाई जा रही। अब ये आप याद करें कि जो आपको कुछ दिन पहले भी व्लॉग में मैंने बताया था कि इमरान खान पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, तो उसी सिलसिले की ये एक कड़ी है कि इमरान खान से अब उनके बच्चों की टेलीफोन पे जो कभी कभार गुफ्तगू हो जाती थी वो बात भी नहीं करवाई जा रही। तो ये भी एक अजियत देने के मुतरादिफ बात है कि जी आप फैमिली मेम्बर से बात ना करवाएं। अच्छा, जो इस चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब ने जज साहब से एहतजाज भी किया, उन्होंने हिदायत भी की कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, उनकी बात होनी चाहिए। और ज़ाहिर इमरान खान साहब ने उसके ऊपर रिटर्न एक एप्लीकेशन भी दे दी। लेकिन जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि इसके ऊपर कुछ लीगी सहाफ़ी और जो कुछ लीगी रहनुमा या जो भी आप कह लें कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो एक प्रोपेगेंडा ये कर रहे थे कि जो साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं मोहम्मद अकरम, जो कि लापता भी हैं बेचारे, वो जी बड़ी सहूलतकारी कर रहे थे और इमरान खान की उनके बेटों से बात करवा रहे थे। तो अब जब से वो रिमूव किए गए हैं तो ये सहूलतकारी ख़त्म हो गई है। मतलब है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इनको ये तक भी नहीं पता है कि ये सहूलतकारी नहीं है भाई, ये तो किसी भी कैदी का हक़ है। जितने भी जेल में कैदी होते हैं दुनिया में, उनका ये हक़ होता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और जो भी जेल मैनुअल है उसके मुताबिक तमाम कैदियों को ये सहूलत दस्तयाब होती है। तो ये कौन सी इमरान खान साहब की सहूलतकारी है या कोई उनके ऊपर एहसान है या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनको कोई फेवर दिया हुआ है? ये बात तो बिल्कुल ही समझ से बात बिल्कुल बाहर है और ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि जी सहूलतकारी थी। ये कौन सी सहूलतकारी थी? मतलब अगर उन्हें सही खाना प्रोवाइड किया जा रहा था तो ये क्या सहूलतकारी थी? अब उन्हें बासी खाना दिया जा रहा है तो ये ठीक है। अगर उनकी पहले बिल्कुल जो कि एक कानून के मुताबिक चीज़ थी कि उनके बच्चों से उनकी बात करवाई जा रही थी तो वो सहूलतकारी थी, और अगर अब ये नहीं बात करवाई जा रही जो कि गलत है, जो कि गैर कानूनी भी है और जुल्म भी है, तो वो ठीक है। तो जो कुछ भी मोहम्मद अकरम साहब कर रहे थे
وہ کیسی سہولت کاری تھی کہ جو کہ آپ اگر قانون کے مطابق کچھ کام کر رہے ہیں تو اس کو آپ سہولت کاری کا نام دے رہے ہیں، اور اس بندے بیچارے کو بھی لاپتہ کیا ہوا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بات آج کی ہے کہ اگر اب بھی جو نیا سٹاف تعینات کیا گیا ہے، اگر انہوں نے بھی کسی نے میری بات کروائی تو ان کو بھی لاپتہ کر لیا جائے گا، ان کو بھی اٹھا دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو ڈیو ایک ان کے رائٹس ہیں اس کے مطابق بھی اگر انہیں کچھ چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی تو اس کو بھی سہولت کاری کا نام دیا جا رہا ہے، اور اس کو ایسے حکومتی وزراء بھی آ کے بتاتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی بڑا احسان ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کو پرووائڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ اس وقت ان کا مینٹل لیول ہے اور یہ ان کی اپروچ ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب ایسی چیزوں سے کوئی ٹوٹنے والے تو خیر نہیں ہیں، اور جس مزاج کا وہ بندہ ہے اس کے اوپر تو آپ جتنی سختی کریں گے وہ تو اور زیادہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا، اس کا تو مزاج ہی ایسا ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو سرپھرے سے ہوتے ہیں تھوڑے، اور جو ذرا ڈٹ کے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، ان کا پرابلم ہی یہ ہوتا ہے، آپ ان سے مروت سے، پیار سے، محبت سے جو بھی بات منوا لیں وہ اپنا نقصان تک کر جاتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے کئی دفعہ اپنا نقصان کیا ہے بہت سے ایسے لوگوں پہ اعتبار کر کے جو کہ قابل اعتبار نہیں تھے، لیکن آپ ان کے فریب میں آ جاتے ہیں تو پیار محبت سے جی کر کے آپ ان کو اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ تو خان صاحب کو اس طریقے سے آپ کوئی بات منوا لیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ ان کی آرم ٹوسٹ کریں گے، انہیں بلیک میل کریں گے، ان پہ سختی بڑھا کر آپ ان کو کسی بات پہ کنونس کر سکتے ہیں تو وہ تو نہیں ہونے والا۔ اور یہی ایک مس کیلکولیشن ہے جو کنٹینیوسلی کی جا رہی ہے۔ ابھی درمیان میں چیزیں تھوڑی سی نارملائز کی گئی تھی، لیکن پہلے اٹک جیل میں بہت سختی تھی، پھر بیچ میں تھوڑی سی چیزیں بہتر ہوئیں، لیکن اس کے بعد اب دوبارہ سے ایک سختی کا نیا دور شروع کر کے بڑا کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ محاذ جنگ فتح کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ان کو الٹا ہی پڑے گا، اس کا اندازہ ان کو ہو چلے گا۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے آج اس کے اوپر بات بھی کی، اور پھر انہوں نے مختلف سوالات کے جوابات بھی دیے۔ جب اس پہ بلوچستان کے ایشو پہ انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا یہ بڑا پرابلمٹک ہے اور یہ بڑا پریشان کن ہے کہ جو بلوچستان کے عوام ہیں وہ اگر ملک کے خلاف ہوں گے یا وہ فوج کے خلاف ہوں گے تو یہ کیسے بات آگے چلے گی، یہ تو بڑی خطرناک سچویشن میں لے کے جا رہے ہیں ملک کو۔ اور پھر انہوں نے اس کے اوپر بات کی کہ یہ جو اس وقت اگر ہم بات کریں کہ جو یہ جی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں یا یہ سب کہہ رہے ہیں، یہ کس طرح کیا مطلب ہے کہ یہ ہر چیز کیا پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ کیا پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ یا لوگوں کی اگر محفوظ نہیں ہے مال و دولت، اور اس وقت جو کرائم ریٹ بڑھا ہوا ہے، یا موبائل سنیچنگ ہوتی ہے، ڈاکے ہو رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، تو یہ کیا پی ٹی آئی کر رہی ہے اس وقت؟ یا ملک میں کہیں پہ بھی اگر کوئی ایسی بدامنی کی لہر ہے تو وہ کیا ہر جگہ ہم پی ٹی آئی انوالو ہیں؟ تو یہ کس طرح کی حکومت ہے کہ جو بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرے، ان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے آپ نے ایلیمنیٹ کرنا ہے، ان کو کیسے دبا کے رکھنا ہے۔ تو اس پہ بھی آج عمران خان صاحب نے یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ملک کو سنبھالنے کی طرف سوچنا چاہیے یا ان کو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ مقابلے کرنے چاہیے بیٹھ کے۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ جو قاضی صاحب ہیں وہ کس طریقے سے پروٹیکٹ کرتے رہیں سارے سسٹم کو، اور انہوں نے کہا کہ اب قاضی صاحب جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے جانے کے بعد اگر صرف 4 حلقے بھی کھل گئے تو اس کے بعد سارا جو یہ دھاندلی کا انہوں نے گھوٹالا کیا تھا الیکشن کے نام پر، یہ سارا کھل کے سامنے آ جائے گا، اور پھر یہ حکومت نہیں ٹک پائے گی، یہ حکومت گر جائے گی۔ جس طرح 70 ہزار کی لیڈ سے ہمارے لوگ جیتے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کو زبردستی ہروایا، تو یہ ساری چیزیں پھر کھل جائیں گی جب قاضی صاحب جائیں گے، کیونکہ بیسکلی قاضی صاحب جو ہیں وہ حسنات ملک صاحب نے بہت ہی کوئی اخیر زبردست لائن دے دی ہوئی ہے کہ سارے نظام کے گارنٹر ہیں، وہ اس کو ایسے سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی چھتری کے نیچے، تو جیسے یہ چھتری ہٹے گی تو پھر بہت سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد شاید چیزیں تھوڑی سی بہتری کی طرف جائیں اور کچھ الیکشن کو کھولنے کی بات ہو کہ جی یہ کیا آپ لوگوں نے ڈاکہ مارا ہوا تھا 8 فروری کی رات۔ پھر عمران خان صاحب نے آج مختلف جو چیزیں ہیں اس پہ بات کی کہ جی اب یہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ عجیب و غریب تماشا لگا رکھتے ہیں۔ اب یعنی یہ لوگ جیل والے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کسی خاتون کے ساتھ بھاگ گیا ہے، مطلب اس بندے کا کوئی پتہ نہیں ہے، پہلے تو اس کی گرفتاری کی خبریں تھیں، پھر وہ لاپتہ ہوا پڑا، ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اور یہ اس طرح کی بے سروپا لا یعنی قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ کسی خاتون کے ساتھ فرار ہو گیا، شرم بھی نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ تو یہ جو آج عمران صاحب نے ساری گفتگو کی ہے بیسکلی اگین یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ لوگ انڈر پریشر کس طرح سے کر رہے ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ اس چیز میں تو اس میں ناکامی ہی ہوگی۔
آگے ایک جو بڑی انٹرسٹنگ بات علیمہ خان صاحبہ نے بھی آ کے بات کی اڈیالہ جیل کے باہر، تو انہوں نے پھر سے یہ بات کی کہ جی میرے بات کرنے پہ آپ بالکل گھبرایا نہ کریں، اور میں صرف عمران خان کا پیغام دیتی ہوں. اور انہوں نے پھر سے جو 8 ستمبر کا جلسہ ہے اس کے حوالے سے پوری قوم کو کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ سب نے باہر نکلنا ہے، اور بالکل آپ لوگوں نے کسی لاقانونیت کے حوالے سے بالکل کمپرومائز نہیں کرنا، اور باہر نکلنے کا وقت آ گیا. ایک چیز میں صرف اور بتا دوں کہ عمران خان صاحب سے آج اس متعلق بھی سوال کیا گیا، جو ایک خبر کچھ لوگ رپورٹ کر رہے تھے سوشل میڈیا کے توسط سے، کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ جو باقی لیڈرشپ ہے وہ بھی اب گرفتاریوں سے نہ ڈرے، سب باہر آ جائیں، اور گرفتار ہوتے ہیں تو ہو جائیں، میں بھی تو گرفتار ہوں، میں بھی تو جیل میں ہوں. تو اس طرح کی کوئی انہوں نے بات کی ہے. تو اس سے متعلق بھی جب آج عمران خان صاحب سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایسی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. جو روپوش لوگ ہیں وہ بالکل سیف رہیں، اپنے آپ کو سیف رکھیں، سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ بات صرف جیل میں جانے کی یا گرفتار ہونے کی ہوتی تو اس سے تو اب کوئی بھی نہیں ڈر رہا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کو مسنگ پرسن بنا دیا جاتا ہے. تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، اس لیے ان کو میں نے اس بات کے لیے اسپیشلی کہا ہوا ہے کہ وہ سیف رہیں. تو یہ عمران خان صاحب نے جو ہے آج واضح کر دی ہے چیز. بہت سے لوگ اس حوالے سے بہت اپنی لیڈرشپ پہ کرٹیسائز بھی کر رہے تھے کہ جی یہ چھپے ہوئے ہیں، یہ سامنے نہیں آ رہے. تو اس پہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی کچھ لیڈرز کے حوالے سے یہ بات کی تھی، اور اب دوبارہ بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے خود ہی انہیں یہ کہا ہوا ہے کہ وہ ابھی فی الحال اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. یہ ہو گئی جی عمران خان صاحب کی باتیں. اب آپ کو بتائیں کہ عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم نے آج انسٹاگرام پر ایک یوں کہہ لیجئے کہ پوسٹ کی ہے جو بڑی انٹرسٹنگ سب کو لگی، اور سب اس کو فالو بھی کر رہے تھے. تو انہوں نے بیسکلی ابا چانسلر کے نام سے جو ہے یہ ایک بنائی ہے اپنا پوسٹ، اور اس کو انہوں نے کیا وائرل کرنا ہے، وہ آٹومیٹکلی وائرل ہو گئی ہے. کہ انہوں نے اس میں بیسکلی جو اپنے والد ہیں ان کے آکسفورڈ کے جو الیکشن لڑنے کے حوالے سے ہے کیمپین ایک طرح سے سٹارٹ کی ہے، اور اس کو پھر اب بہت سے لوگ کاپی بھی کر رہے تھے، اور یہ کافی اب ٹرینڈ بن گیا باقاعدہ کہ قاسم کے ابا جو ہیں وہ چانسلر بننے جا رہے ہیں. تو یہ آج کافی ہٹ بات رہی. اگرچہ وہ باہر کے ملک میں ہیں لیکن ان کی طرف سے کوئی بہت زیادہ عمران خان صاحب کے لیے اسٹیٹمنٹس وغیرہ ہم کم ہی دیکھتے ہیں. تو اس لیے جب وہ کبھی اس طرف سے کوئی آواز آتی ہے جمائمہ کی طرف سے، ان کے بیٹوں کی طرف سے، تو اس کے اوپر پھر ظاہر ہے وہ کافی نوٹس بھی لیا جاتا ہے، اور اس پہ سب پھر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ جو الیکشن لڑنے کا معاملہ ہے یہ نون لیگیوں کے پیٹ میں بہت درد کرائے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی بیچاروں نے ہاتھ پاؤں بھی مارے. اور ویسے انہوں نے آج کافی سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ رونق میلہ لگائے رکھا، لیکن الٹیمیٹلی وہی بات ہے کہ ان کی ہر چال ان کے الٹی ہی پڑ جاتی ہے. اور اس کے بعد جی پی ٹی آئی والوں نے بھی بڑا زبردست قسم کا پلٹ کر وار کیا ہے. ایک تو انہوں نے بھی مختلف چیزیں نکالی ہیں اور ساری بتائی ہیں کہ مختلف لوگ کیسے کیسے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ تو صرف ایک ڈیلی میل جو کہ ایک بہت ہی ایوریج سا اخبار ہے جو اتنا زیادہ اپنی ساکھ بھی نہیں رکھتا وہاں پر، تو اس کے اندر یہ خبریں چھپی ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے اتنا شور مچایا ہے. تو انہوں نے پھر وہ تمام اخبارات، جرائد اور ٹی وی چینلز جو رپورٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے چانسلر بننے سے متعلق، تو وہ پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ آج وائرل ہوئی ہوئی ہیں. خود ٹیلی گراف کو عمران خان صاحب نے جو ایک دن پہلے انٹرویو دیا ہے وہ کافی وائرل ہو گیا ہے. اور پھر مختلف جو اور مستند اخبارات ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں ان کے سلیکشن کے حوالے سے، وہ بھی کافی چیزیں وائرل ہو رہی ہیں. اور ایک ماحول جو ہے ہمیں انٹرنیشنل میڈیا پر نظر آ رہا ہے، سب اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس سے متعلق جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہ اب سامنے آئی ہے، اور یہ جو صحافی عمر جٹ ہیں انہوں نے آج یہ خبر بریک کی ہے کہ بہت زبردست قسم کا سرپرائز ملنے والا ہے پی ایم ایل این والوں کو، جو اتنا چھوٹی موٹی خوشیوں پہ بڑا اچھل رہے ہیں کہ اخبار میں خبر لگوا لی تو بڑی خوشی کی بات ہے. تو ان کی یہ ساری کاوشوں پہ پانی پھرنے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسکلی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس طرح کریں گے تو شاید وہ جو ان کی نامزدگی ہے عمران خان صاحب کی اسی کو کینسل کر دیں گے اور انہیں شاید الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا جائے گا. تو یہ اس طرح کی کوئی اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے. لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جو اس میں مختلف لوگ جو کہ بیسکلی ووٹرز ہیں جنہوں نے آن لائن ووٹنگ کرنی، کوئی 2.5 لاکھ کے قریب یہ لوگ ہیں، اور یہ جو تمام لوگ ہیں یہ آکسفورڈ سے ہی پڑھے ہوئے، ان کے سابق جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں. ان کی طرف سے اب باقاعدہ ایک مہم سٹارٹ کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے حق میں، جس میں
وہ عمران خان صاحب کے حق میں ایک پٹیشن لے کے جائیں گے اور وہ اس پٹیشن کو سائن بھی کریں گے، اور یہ آن لائن پٹیشن ہوگی تو پھر اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے لوگ سائن کریں گے، اور اس میں وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ بھی کریں گے اور ان کی جو نامزدگی ہے اس کے حوالے سے اپنے اعتماد کا اظہار بھی کریں گے۔ تو اس طرح کہ میں اگر ہاں کہوں یا نہ کہوں تو میرے کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ووٹر ہے اس کی بات ظاہر ہے امپورٹنٹ ہے اور وہ ایک اہمیت رکھے گی۔ تو وہ اب اگر وہ 2.5 لاکھ لوگ جنہوں نے خود ووٹ کرنا ہے ان کی طرف سے اگر کوئی ایسی کیمپین چلائی جاتی ہے تو سرٹنلی اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہوگی۔ تو یہ اگر ہوتا ہے تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ آکسفورڈ کی جو انتظامیہ ہے وہ اس چیز کو زیادہ ویٹیج دے گی، بجائے اس کے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ آ کے کوئی پٹیشن لے کے آ رہا ہے تو اس کی بات سے زیادہ جو ان کا ووٹر ہے وہ اس کی بات کو امپورٹنس دیں گے۔ تو اس لحاظ سے کافی آگے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں یہ کیمپین ہمیں چلتی ہوئی نظر آئے گی، اور شاید اسی متعلق زلفی بخاری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا چند گھنٹے پہلے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو خوش ہو لینے دیں، ان کی چند منٹ کی خوشیاں ہیں، کیونکہ انہیں 2-3 دنوں میں ہی بڑے زبردست سرپرائز مل جائیں گے اور پھر انہیں پتہ لگ جائے گا کہ اصل میں سچویشن ہے کیا۔ تو یہ جی ایک پی ٹی آئی دے ظاہر آپ کو پتہ ہے جو ان کے اوورسیز پورا ایک نیٹ ورک کہہ لیں آپ یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، ان کی سپورٹ ہے ان کی طرف سے۔ ایک تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے چیز کو، تو اس حوالے سے ان کی ایک اپنی نالج بھی ایک ہوم ورک ہے اور اس کے مطابق ہی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جو پی ایم ایل این ہیں ان کی طرف سے جو آج اس کے اوپر اتنی پریس کانفرنسز بھی کی گئیں اور بڑا کوئی نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی، تو نیریٹو تو جناب آپ کا اپنے ملک میں نہیں بک رہا تو ادھر کہاں بکے گا؟ تو لہٰذا فی الحال تو ان کے حصے میں کوئی خاص کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ باقی جناب آج ایک جو واردات ڈالی ہے الیکشن کمیشن نے اس سے متعلق آپ کو بتا دیں، اب تو ان کی ان وارداتوں پہ حیرت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جتنا بری طرح سے یہ ایکسپوز ہو چکا ہے اب تو کیا مطلب الفاظ ہی ختم ہو گئے نا ان کو امبیرس کرنے کے بھی، کیونکہ شرمندہ تو یہ لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ شرم وغیرہ نام ٹائپ کی جو کچھ چیز ہے وہ تو کوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اسپیلنگ بھی کیا ہے۔ تو آج انہوں نے جو واردات ڈالی ہے کہ 6 مہینے بعد ری کاؤنٹنگ کی ہے پی ایم ایل این کے بندے کے حق میں، اور کیا ہے گجرانوالہ 79 حلقہ یہ جہاں پر انہوں نے پی ٹی آئی کا جو امیدوار جیتا ہوا تھا اس کے خلاف پی ایم ایل این کے امیدوار کی جو درخواست تھی اس کو قبول کرتے ہوئے ری کاؤنٹنگ کروائی، اور ری کاؤنٹنگ میں انہوں نے کیا کہ اس سے پہلے جو 9,000 ووٹ مسترد تھے، میں نے آپ کو یہ پہلے بتا دیا تھا پیٹرن وہی ہوگا کہ جی مسترد ووٹوں کی تعداد زیادہ کر دی جائے گی، تو یہی ہوا ہے۔ پہلے جو 9,000 ووٹ مسترد تھے اس حلقے میں ان کو بڑھا کر 10 نہیں، 12 نہیں، 13 نہیں، 23,000 ووٹ انہوں نے مسترد کیا، ڈبل سٹیمپنگ کر کے، مطلب پی ٹی آئی کے نکالے اس کے اوپر ڈبل سٹیمپیں لگائیں اور ان کو ووٹ کو بڑی تعداد میں مسترد کر دیا، اور 23,000 تک ووٹر کا جو ووٹ ہے انہوں نے ضائع کیا، اور اس طرح جو پی ایم ایل این کے امیدوار ہیں ان کو 3,000 ووٹوں کی برتری دلوا کر یہ سیٹ جو ہے ان کو دے دی ہے۔ تو اس طرح جو لیگی امیدوار ذوالفقار بھنڈر ہیں ان کو کامیاب قرار دیا۔ اب یہ اتنی کھلے طریقے سے واردات کی گئی ہے کہ اس کے اوپر کسی کو شک بھی نہیں ہے، اور یہ سب کو پہلے سے پتا تھا۔ جس دن یہ حکم آیا تھا کہ ری کاؤنٹنگ ہوگی 2 دن پہلے کی بات ہے، تبھی سب ہی رپورٹرز نے کہہ دیا تھا کہ لو جی سیٹ جا رہی ہے پی ایم ایل این کے پاس، اس کا مطلب انہوں نے گنتی سٹیمپنگ کر کے رات کے اندھیروں میں پوری کر لی ہے، اور یہ ہمیں ثابت بھی ہوگا کہ 9,000 سے 23,000 ووٹوں کا فرق، مطلب اگر کاؤنٹنگ میں فرق ہو تو 9,000 کے بجائے 10,000 ہو سکتے ہیں، 8,000 ہو سکتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 14,000 ووٹ آپ نے جو ہے وہ کم گنا ہو۔ تو یہ بے شرمی ہے، یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے، یہ مذاق ہے اس عوام کے ساتھ، ان کے ووٹ کے ساتھ، ان کے حق رائے دہی کے ساتھ، اور اس آئین پاکستان کے ساتھ۔ اور یہ پورا جو الیکشن کمیشن ہے اس وقت، اس کے اوپر بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ انہوں نے یہ ملک کے ساتھ غداری کی ہے، پورا الیکشن چوری کیا ہے اور بدنیتی سے کیا ہے، یہ بے ضابطگیاں نہیں ہیں، یہ بدنیتی سے باقاعدہ پلاننگ کے تحت واردات کی گئی ہے۔ ان سب پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور ان کو نشان عبرت بننا چاہیے، اس کے علاوہ اس چیز کا کوئی حل نہیں ہے۔ ورنہ اگر آپ نے ان کو پروٹیکٹ کر دیا، اگر یہ روایت چل پڑی، تو پھر آپ بھول جائیں کہ اس ملک میں کوئی بھی شخص کبھی بھی الیکشن کے اوپر، جمہوریت کے اوپر یقین کر سکے گا، کیونکہ یہ جو سب ہوا ہے یہ کہیں سے نہ الیکشن ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ اس کو آپ کہیں سے بھی ول آف دا پیپل کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اس طرح کے لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے۔
یہ میں آپ کو آج میں عبد المالک بلوچ صاحب کو سن رہی تھی تو بلوچستان کے ایشو پہ وہ بات کر رہے تھے، لیکن ان کی بات ایک بڑی پتے کی تھی. انہوں نے کہا جب تک بلوچستان والوں کو یہ سمجھ لگ رہی ہے نا کہ ہم ووٹ کسی کو ڈال کے آتے ہیں اور وہ ووٹ ہمارا اس بندے کو نہیں ملتا، تو یہ چیز نے لا تعلقی قائم کر دی عوام کی اس ریاست کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ پھر جب لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یار جس کو میں الیکٹ کر کے آ رہا ہوں وہ نہیں آتا، تو پھر لوگوں کے پاس کوئی حل نہیں رہتا کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے پھر کیا کریں. پھر وہ یہی کرتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں. اور ابھی یہ ایک صوبے کی بات ہے، پھر باقی جگہوں پہ کیا ہوگا اگر ہر جگہ آپ یہی کچھ کر رہے ہیں تو یہ بہت بہت بڑی آپ آئین پاکستان کے ساتھ، عوام پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اور یہ کسی صورت قابل معافی نہیں ہے. تو یہ آج انہوں نے حرکت کی ہے. حالانکہ مجھے اس پہ کبھی امید ہے کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے پی ٹی آئی کے امیدوار، اور اس بات کی بھی مجھے کبھی امید ہے کہ کوئی بھی جج ہو لاہور ہائی کورٹ کا، وہ اس کو کیسے، اس کھلی دہشت گردی کو کس طریقے سے، غنڈہ گردی کو کس طریقے سے جسٹیفائی کر کے کہے گا کہ ہاں یہ ٹھیک ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ سسٹین کر سکتا ہے فیصلہ، لیکن فی الوقت کوشش ضرور ہے کہ قاضی صاحب کے نمبر پورے کر دیے جائیں، کسی بھی طرح کے ایکسٹینشن ہو جائے تو یہ وہ چپ چپیتے وارداتیں جاری ہیں. حالانکہ اول تو جب آپ کے الیکشن ٹریبونلز بن جاتے ہیں تو اس کے بعد الیکشن کمیشن تو اس طرح کے معاملات پہ فیصلہ ہی نہیں کرتا. یہ تو الیکشن ٹریبونلز کا کام ہے، جتنی بھی عذرداریاں ہیں پھر وہ چیک کرتا ہے، وہ اس کے اوپر فیصلے کرتا ہے. تو الیکشن کمیشن کا تو ثوابدید ہی نہیں ہے کہ اب وہ بیٹھ کے ری کاؤنٹنگز کی جو ہے درخواستوں پہ فیصلے جاری کرے. اور پھر اس طرح بےایمانہ طریقے سے آپ یہ کر رہے ہیں، میں تو حیران ہوں. اور میں یہ بھی حیران ہوں کہ ویسے گجرانوالہ کے عوام جو ہیں وہ اس کھلی جارحیت کے اوپر کس طرح سے اتنی خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال یہ جی ساری کہانی ہے، اور لیٹس سی کہ اس کا کیا اینڈ رزلٹ نکلتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.